अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पॉलिटिकल फ्रंट पर आज एक अहम डेवलपमेंट हुई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में नून लीग के वफ़द ने हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात MQM की क़यादत से मुलाकात की है। बहादुराबाद कराची में होने वाली इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि उन्होंने MQM से पुरानी रंजिशें भूल जाने को कहा है और मिलकर काम करने की पेशकश की है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि PTI की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करे। मौजूदा गवर्नेंस और माजी के मॉडल्स पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकते। तय करना होगा कि रूल्स ऑफ गवर्नेंस क्या हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस मौके पर कहा कि आइन मुकद्दम ज़रूर है, लेकिन इसे काबिल अमल भी होना चाहिए। नून लीग के साथ हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ना ही हुकूमत गिराने का कोई इरादा है। इससे पहले मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि सब इकट्ठे बैठें और फैसला करें कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है। नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमती खत की हैसियत रद्दी से ज़्यादा नहीं है। नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि नवाज शरीफ की तमाम रिपोर्ट्स हुकूमत और अदालत को दी गई हैं। नवाज शरीफ के दिमाग को खून सप्लाई करने वाली शरियान बंद है और वो हुकूमती मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ पर इलाज के लिए बैरून मुल्क गए हैं। हुकूमत उनकी सेहत से मुतालिक बिल्कुल जो है ना वो गलत बयानबाजी कर रही है। इस पर फिरदौस आशिकावान साहिबा ने कहा कि हुकूमत ने बरतानिया को खत क्या लिखा कि नून लीग चीखो पुकार उन्होंने शुरू कर दी है। यह हुकूमती खत का ही असर है कि मुस्लिम लीग नून ने दोबारा से मियां साहब की बीमारी की अपडेट आवाम को फराहम करना शुरू कर दी है। नवाज शरीफ तो अस्पताल में दाखिल ही नहीं हुए तो मेडिकल रिपोर्ट्स कौन सी फिर भेजी जा रही हैं। उधर मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा मलिक अहमद खान ये दावा करते हैं कि शहबाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में होंगे। नून लीग के लिए अच्छी खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने राना सनाउल्लाह की आमदन से ज्यादा असासों पर इंक्वायरी में नैब को लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी से रोक दिया है। लेकिन इन सब से हटकर ये कि वजीर कानून फरोग नसीम और मुआवन खुसूसी बराए दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर अचानक लंदन क्यों चले गए हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि शहजाद अकबर और फरोग नसीम लंदन में पाकिस्तान से मुतल्लिका अफराद के जो केसेस हैं, इस सिलसिले में बरतानवी होम ऑफिस के अफसरान से उनकी मुलाकातें भी तय हैं, उनसे मुलाकातें भी करेंगे। जबकि अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के मुस्ताफ़ी होने के बाद जो ज़ेर-ए-इल्तवा कानूनी मामलात हैं उन पर भी वो गौर करेंगे। हुकूमत का नवाज शरीफ को वापस लाने का मिशन जो है उसका क्या बनता है, इस पर हम बात तो करेंगे। और शायद खाकान अब्बासी जो ये बात कह रहे हैं कि अगला इलेक्शन नून लीग जीतेगी, इतना नून लीग के पूरे एतमाद होने की आखिर वजह क्या है, बात करूंगी मैं। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के मुझे ज्वाइन किया है राना सनाउल्लाह साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। सबसे पहले तो मुबारक, एक जो रिलीफ आपको आज और लाहौर हाई कोर्ट से मिला है, मुबारक हो आपको। अच्छा राना साहब, मेहरबानी। राना साहब, ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग आज हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM से कराची में मिलती है। शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना चाहिए, मसाइल के हल के लिए बातचीत करनी चाहिए और तय करें कि किस तरह मसाइल को हल करना है। वो कहते हैं मैं सियासी तौर पर चाहूँगा कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो 5 साल पूरे करे। तो क्या मैं ये जान सकती हूँ, पूछ सकती हूँ कि अब क्या पूरी मुस्लिम लीग नून की मुतफिका तौर पर यह सोच है कि वाकई इस हुकूमत को भरे मईशत बुरे तरीके से चल रही है, भले ही इस हुकूमत की पॉलिसीज अभी ठीक नहीं है, दुरुस्त समत में नहीं है, 5 साल पूरे करने चाहिए? क्या वाकई अब आप लोगों की ये सोच हो गई है? छोड़ें 2020 के में जो इलेक्शंस की बातें हो रही थी, वक्त से पहले इलेक्शंस, टाइम पूरा होना चाहिए। देखिए, सियासी और आइनी तौर पे तो यही बात बनती है और यही बात कहनी चाहिए जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बात की है। लेकिन अमलन सूरत ये है कि इस वक्त मुल्क जो है वो शदीद जो है वो इकॉनमी के बुरहान में है। इकॉनमी जो है वो बिल्कुल जो है वो इस वक्त लोएस्ट फॉर्म पे है और मामलात इस हद तक ख़राब हैं कि कोई भी जो है वो यानी ना आम आदमी ना यानी अदारे, यानी हर चीज़ जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई है। और अगर यही सूरत हाल रही तो अगले 5 से 6 माह में जो है वो इकॉनमी की सूरत हाल जहाँ तक पहुँच जाएगी, शायद वहाँ से जो है वो फिर वापसी भी मुमकिन ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि इस मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतें जो हैं वो मिल बैठें
اور مل بیٹھ کے جن نااہل لوگوں کے پاس اس وقت حکومت کی باغ دوڑ ہے اس کا کوئی بندوبست کریں اور وہ جمہوری بندوبست کریں، سیاسی بندوبست کریں. کوئی ہم یعنی ملک میں خدا نخواستہ کو غیر آئینی مداخلت کے لیے نہ کوشش کرنے والے ہیں نہ کوئی اس قسم کی خواہش رکھتے ہیں. لیکن اگر آئینی تبدیلی آتی ہے جو آئین میں موجود ہے، جو جمہوری طریقہ ہے، تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ ہی اسے کوئی جو ہے وہ غیر آئینی یا غیر قانونی کہہ سکتا ہے. اب اس وقت حکومت کی صورتحال یہ ہے کہ اکانومی کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے، لوگوں کے حالات کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے. اس وقت ہر طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے. لوگوں کے کاروبار ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے. لوگوں کے چولہے نہیں جل رہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے. لوگ اب گرمیاں آ گئی ہیں، بجلی کے بل ادا نہیں کر سکیں گے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے. انہیں صرف ایک ہی فکر ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ لندن میں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا لارجسٹ اپوزیشن پارٹی ہونے کے ناطے یہ فرض ہے. ہم بھی مولانا فضل الرحمان کی طرح جو ہے وہ کوئی اپنا مارچ، کوئی اپنا جو ہے وہ احتجاجی پروگرام دے سکتے تھے. ہم بھی پیپلز پارٹی کی طرح جو اپنا احتجاجی پروگرام دے سکتے تھے، لیکن نہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، JUIF ہے، ان سے بھی، اور باقی جو چھوٹی پارٹیز ہیں جن کی طرف آج گئے بھی ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، ان سے بھی ہم سب کو جو ہے اس ملک کی موجودہ صورتحال میں، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ اتحادیوں سے تو مل ہی رہے ہیں، حکومت سے مل لیں، انہیں پیغام بھیجیں کہ یہ مسائل ہیں، ہم ملنا چاہتے ہیں. چارٹر آف اکانومی کی آپ شہباز شریف صاحب پہلے ہی بات کر چکے ہیں، اپوزیشن بات کر چکی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان لوگوں سے مل کر بیٹھ کر بات کر لیں. نہیں بالکل نہیں، سن لینا، یہ کیا ہی اچھا کیوں ہو، ہم نے تو اس کو بہت اچھا کیا ہے. اور آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ کی یہ بات ذہن سے جو ہے وہ نہیں نکل گئی ہوگی، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ان چیزوں سے آپ آگاہ نہ ہوں. ہم نے سب سے پہلے اس ملک کی اکانومی کی بہتری کے لیے حکومت سے کہا، وزیر اعظم سے کہا، آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا. وزیر اعظم صاحب وہاں پہ موجود تھے کہ وزیر اعظم صاحب آئیں چارٹر آف اکانومی کریں، چارٹر آف فارن پالیسی کریں، چارٹر آف گردی کریں. نہیں کی ہے آپ لوگوں نے، لیکن حکومت جو ہے، لیکن ہاں، اور آن دی فلور دی ہاؤس کی اس کا جواب ہمیں کہ ملا گالیاں، جیل، جھوٹے مقدمے. تو پھر ہم آپ اور کیا کریں؟ پھر آپ بتائیں. لیکن اب حکومت بھی چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا. پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کو کیا، ان کو بھی گالیاں، ان کو بھی جو ہے وہ اپنا جھوٹے مقدمے. تو پھر اب اس کے بعد پھر ہم باقی سیاسی قوتوں کو جو ہے وہ پھر کیوں نہ ملیں اور کیوں نہ ان کو اکٹھا کریں. حکومت جو ہے یا PTI جو ہے، یہ انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان جو ہے وہ بالکل اس بات سے بالا تر ہے. وہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھے گا، نہ اسے اتنی سمجھ ہے، اور نہ ہی وہ حکومت جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت طریقے سے چلا سکتا ہے. نہیں، ہم -1 نہیں چاہتے، ہم مائنس نااہل ٹیم چاہتے ہیں. آپ چاہتے پوری کابینہ گھر چلی جائے. نہیں، دیکھیں جو لوگ کام ہی نہیں کرنا، اس کابینہ میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، سارے نااہل نہیں ہیں. دیکھیں نا، کچھ لوگ کام کرنے والے ہیں لیکن ان کی پیپلز سنتا کوئی پارٹی نہیں کے ہے. لوگ ہیں. رانا صاحب ایک ایک کر کے تمام جو آپ کے لوگ ہیں جن پر کیسز بنائے گئے، گرفتاریاں ہوئیں، اب انہیں ضمانتیں مل رہی ہیں، تو کیا یہ پروسیکیوشن کمزور ہے یا آپ آج بھی آپ لوگ یہی سمجھتے ہیں ایک بالکل سیاسی انتقام تھا، مضبوط کیسز نہیں بنائے گئے؟ نہیں پروسیکیوشن نہیں، چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے خلاف انہوں نے جو ہیروئن 15 کلو گودام سے ڈال کے ڈالی ہے، کوئی ان کو شرم ہے، کوئی ان کو حیا ہے، کوئی ان کو خدا کا خوف ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کرپشن کے مقدمے بنا رہے ہیں. چلو کوئی بیچ میں کوئی اگر 70% لوگ کہتے ہیں کہ جی سیاسی انتقام ہے، غلط ہے، تو چلو کوئی 10-20% کہتے ہیں کہ نہیں جی شاید ٹھیک ہوگا، شاید یہ وزیر رہے ہیں، شاید یہ فلاں عہدے پہ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہا تھا پوری دنیا میں جو ہیروئن سپلائی کر رہا تھا، تو میرے علاوہ بندہ کوئی انہوں نے آج تک نہیں پکڑا. 7 مہینے ہو گئے ہیں. تو یہ اتنا ظلم جب کریں گے، اتنا جب یہ جبر کریں گے،
تو اس کے بعد پھر سیاسی انتقام کے نعرے جو ہے وہ نہیں بلند ہوں گے۔ اچھا، آپ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 2018 میں کراچی شہر کا مینڈیٹ چرایا گیا؟ کیبنٹ میں بیٹھ کے وہاں پہ جی کس نے کراچی کا مینڈیٹ چرایا 2018 میں؟ آپ لوگوں کا اشارہ ہے کہ کراچی میں پہلے ایم کیو ایم بڑی زیادہ سیٹیں جیتا کرتی تھی، اس بار وہ بالکل برے طریقے سے شکست ہوئی ایم کیو ایم کو۔ ایم کیو ایم کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا۔ دیکھیں ایم کیو ایم کا جو ہے وہ، کیونکہ میں تو کراچی کی بیسک سے جو ہے وہ پوری طرح سے آگاہ نہیں ہوں، لیکن مجھے جو نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کی جو تقسیم ہوئی ہے اس نے ان کو بنیادی طور پہ نقصان پہنچایا، ورنہ ایم کیو ایم وہاں پہ اگر متحد رہتی تو ایم کیو ایم ویسے اتنی طاقتور تھی کہ شاید چھوٹی موٹی دھاندلی ان کے خلاف ہو نہیں سکتی تھی۔ تو یہ جو ان کے خلاف جو ہوا ہے، وہ تقسیم ہوئی اور جو ان کا ماضی اور جو چیزیں سامنے آئی، بالکل وہ باعث بنی۔ اچھا، اب آ جائیں ذرا میاں صاحب کی صحت کی طرف۔ رانا صاحب، جیسے میں نے پہلے کہا، پوری حکومت الجھی ہوئی ہے میاں صاحب کی صحت کو لے کر، واپس لانا ہے، انہوں نے آنا ہے نہیں آنا ہے۔ ڈاکٹر عدنان نے کہا کہ مریم نواز کو لندن جانے کی اجازت نہ دینے سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ مؤخر ہوا۔ آپ نے بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا آپریشن ہونا ہے، پھر نہیں ہوا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ صحت کی خرابی میں پریورٹی کیا ہونی چاہیے رانا صاحب؟ مریم نواز کا جانا زیادہ ضروری ہے یا میاں صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی صحت پہلے ہے، اگر کوئی آپریشن کروانا ہے کروا لے، مریم نواز جب معاملات ٹھیک ہوں گے تو وہ بھی آ جائیں گی، وہ مل بھی لیں گے اپنی بیٹی سے۔ تو چیزوں کو پریورٹائز کرنا چاہیے نا۔ صحت ہی نہیں ہوگی اچھی تو پھر کیا دنیا زندگی کے معاملات کرنے ہیں؟ دیکھیں ہم دونوں یہ معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور یقیناً میاں صاحب مجھ سے بھی عمر میں بڑے ہیں، آپ سے تو بہت بڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ اس ملک میں 2 مرتبہ چیف منسٹر رہے ہیں، 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، پچھلے 35-40 سال سے وہ سیاست میں ہیں۔ تو اب میں یہ کہوں کہ جی ان کو اپنی صحت کے متعلق بھی ان کو سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے آپریشن کب کرانا ہے، دوائی کس طرح سے کھانی ہے، کون سی دوائی کھانی ہے، ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں نا کہ مریم کے نہ جانے کی وجہ سے مؤخر ہوا۔ تو دیکھیں یہ پھر میاں صاحب کی ایک اپنی سوچ ہے۔ اگر ایک باپ جو ہے وہ کسی ایسے پروسیجر سے، جس پروسیجر کے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ بڑا یعنی خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ڈیمیجنگ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے سکتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر اس وقت اس کی یہ کوشش ہے یا اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا یا اس کا کوئی عزیز جو ہے وہ اس کے پاس ہو، تو میں اس خواہش کو جو ہے، جو ایک انسانی خواہش ہے، ایک فطری چیز ہے، تو میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ تو بہت برا کر رہے ہیں۔ لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ اپنے علاج کے متعلق، حکومت پابند تو نہیں ہے نا؟ نہیں تو حکومت نہ مانے حکومت، انہوں نے کب حکومت کو درخواست دی ہے کہ آپ مانے؟ انہوں نے، لیکن انہوں نے خط تو لکھ دیا ہے کہ میاں صاحب کو واپس لانے کے لیے۔ نہیں کوئی خط نہیں، وہ تو ان کے خط کی کیا کون سی بات ہے؟ یہ تو خط لکھیں، 100 بار لکھیں یہ خط۔ ان کے خط کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن میاں صاحب نے گورنمنٹ سے نہیں کہا کہ آپ مریم نواز صاحبہ کو بھیجیں۔ میاں صاحب نے تو اگر کہا ہے یا مریم نواز صاحبہ نے کوئی اپلیکیشن دی ہے، جو میری علم ہے، تو وہ تو انہوں نے ہائی کورٹ کو، عدالت کو دی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ تھے۔ ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، کرونا وائرس کا جن بے قابو ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں اس کے خلاف اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے 6 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ چین سے پھیلنے والا وائرس اٹلی، ایران، جنوبی کوریا اور امریکہ میں ہلاکتوں کا باعث بن رہا ہے، جبکہ دنیا کے 80 ممالک کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 3200 ہو گئی ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد 93,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ یونیسکو کے مطابق وائرس کی وجہ سے 13 ممالک کے اسکول مکمل طور پر بند کیے جا چکے ہیں۔ ایسی وباؤں کے دوران عارضی طور پر اسکولوں کو بند کرنا، بندش جو ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب چین کے بعد
کورونا وائرس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہلاکتیں اٹلی میں ہوئی ہیں، اور اٹلی میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 107 ہو گئی ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اٹلی وہ پہلا یورپی ملک ہے جہاں اس وائرس کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ ایران میں پیدا ہونے والی صورتحال پاکستان کے لیے زیادہ خطرے کا باعث ہے۔ اس وقت ایران کے تمام صوبوں میں یہ وائرس پھیل چکا ہے، اور عالمی پابندیوں اور ادویات کی کمی کی وجہ سے ایران خطے کے لیے اب بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ کورونا پر قابو پانے کے لیے پاکستان بھی سر توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے ان خبروں کی بھی تردید کی ہے کہ پی ایس ایل کی وجہ سے کورونا وائرس کے مشتبہ افراد کی تعداد کو چھپایا جا رہا ہے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ہر شخص کا ماسک پہننا ضروری نہیں ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین صحت اس وائرس کا توڑ نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ چینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کورونا وائرس الٹرا وائلیٹ شعاؤں اور گرمی کے مقابلے میں بہت کمزور اور حساس ہے۔ اس طرح الٹرا وائلیٹ ریڈیشن سے کورونا وائرس مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے۔ اس وائرس سے نہ صرف انسانوں پر بلکہ دنیا کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس وائرس سے جہاں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، وہیں ظاہر معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، متاثر ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بے قابو وائرس آخر کب قابو میں آئے گا؟ ہمارے پاس کتنی کیپیسٹی ہے اس وبا سے لڑنے کے لیے اور اس پر قابو پانے کے لیے؟ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کیا ہے وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، اب جبکہ یہ کرونا وائرس پاکستان میں بھی پھیل گیا ہے، جتنی تباہی ہلاکتیں چائنا میں ہوئی ہیں، اٹلی اور ایران میں بہت زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں، تو اتنا زیادہ خوف پھیل گیا ہے کہ ہلکا سا بخار بھی ہوتا ہے، کھانسی فلو ہوتا ہے تو ایک دم سے دماغ جو ہے نا اس طرف چلا جاتا ہے کہ یہ وائرس کی نشانی تو نہیں ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا آلریڈی صحت کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے ڈاکٹر صاحب اتنا زیادہ کمزور ہے۔ آپ دیکھیں پولیو جہاں دنیا بھر میں اس پر قابو پایا جا چکا ہے، پاکستان میں پولیو کے کیسز ابھی بھی سامنے آتے ہیں، ڈینگی کا ہر سال کوئی نہ کوئی کیس سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ایک وبا جس کی کوئی دوائی نہیں ہے، دنیا ابھی تک ویکسین تیار نہیں کر سکی ہے، ہم کتنے تیار ہیں اس سے نمٹنے کے لیے؟ ہماری کیا تیاری ہے پھر؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں الحمدللہ ہم ایک بہت بڑا ملک ہیں، ہم تو دنیا کی تیسری بڑا ملک بننے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی، بیکاز ہماری پاپولیشن ایکسپلوژن ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی الحمدللہ ہمارے کیسز کی تعداد بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دی ورلڈ۔ ایون ڈیولپڈ ورلڈ میں ہم سے زیادہ کیسز ہیں، اور میرا خیال ہے اس کا ہم اللہ تعالیٰ کو جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ شاید کریڈٹ تو حکومت بھی لے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم 95% مسلمان آبادی ہے اور پریکٹسنگ مسلمز ہیں، اور صفائی ہمارا نصف ایمان ہے، اور وہ صفائی ہماری زندگیوں میں رہے گی تو کرونا کیا بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھیں گے۔ تو اس کا جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے، بالکل آپ کا صحیح سوال ہے کہ پریپیئرڈنیس، انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم فائر فائٹنگ ہی کرتے ہیں، پریپیئرڈنیس تو ہماری بہت ہی میرا خیال ہے ٹینڈنسی ہی نہیں ہے، اور گورنمنٹ کی پولیٹیکل ول بھی اس گورنمنٹ کی نہیں، میں کہوں گا تمام گورنمنٹس جتنی بھی ابھی تک آئی ہیں کوئی بھی کریڈٹ نہیں لے سکتی کہ انہوں نے ہیلتھ میں کوئی ریولیوشن لائی ہے۔ دیکھیں جب آپ ایک ایپیڈیمک میں آ چکے ہوتے ہیں تو اس وقت اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ، آپ کو پہلے پریپیئر کرنا چاہیے۔ اور جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ڈینگی کا، پولیو کا، یہ سارے مسائل آپ کے حل ایک ہی طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنا ہیلتھ سسٹم فعال کر لیں۔ ہیلتھ سسٹم پاکستان کا انفارچونیٹلی ہمارا ٹوٹلی انورٹڈ ہیلتھ سسٹم ہے۔ ہم نے چند بڑے ہاسپٹلس پہ پیسے لگاتے ہیں اور ہم یہی کریڈٹ لیتے ہیں وہاں تختیاں لگا کے کہ یہ ہاسپٹلس ہم نے بڑے بنا دیے، لیکن اصل چیز ہے کہ ہیلتھ کیئر ڈیلیوری جو ہے وہ دہلیج پہ ہوتی ہے، وہ پرائمری ہیلتھ کیئر جو کہ نظر نہیں آتا، جو سالہ سال بعد اس کا افیکٹ آتا ہے، اس کے لیے کوئی گورنمنٹ تیار نہیں ہے ادھر انویسٹ کرنے پہ۔ اصل میں انویسٹمنٹ وہاں ہونی چاہیے، ان جگہ کو فعال ہونا چاہیے جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، اور اس کے بعد جو تحصیل ہاسپٹلز ہیں اور پھر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل۔ یہاں کے بڑے بڑے ہاسپٹلز کو چند ایک کو آپ ساری فنڈنگ کر دیتے ہیں، اور ان کی ویزیبلٹی کیونکہ زیادہ ہوتی ہے، گورنمنٹ کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کریڈٹ زیادہ ان کو ملے گا، وہ ویٹ نہیں کرنا چاہتی گورنمنٹ، لانگ ٹرم پالیسیز نہیں لاتی۔
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारी हेल्थ केयर पॉलिसीज आर अग्रेसिव एंड दे आर नॉट प्रोग्रेसिव। आपको पता है चाइनीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम करते हैं। पाकिस्तान में जब ये वायरस फैला तो ये सोच फ़ौरन गई कि आपको पता है दिसंबर में क्रिसमस की छुट्टियाँ होती हैं, न्यू ईयर की छुट्टियाँ होती हैं, चाइनीज़ वहाँ गए और ज़ाहिर है फिर छुट्टियों से वापस आए। तो अब समझ में आता है कि डॉक्टर साहब क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि चाइनीज़ गए फिर वापस आए और अब यहाँ केसेस सामने आ रहे हैं? लेकिन तो हमें तो बताया गया था कि ईरान के फैलने के बाद ही यहाँ पर ये केसेस सामने आए हैं। देखें, ज़्यादा प्रॉब्लम हमें ईरान के पाकिस्तान का जो पोरस सा बॉर्डर है उस पे है, क्योंकि वहाँ तो फैमिलीज़ एक दूसरे से माइग्रेट करती हैं और वहाँ पे हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। जहाँ तक चाइनीज़ आते हैं वो तो हमें एक विजिबल चीज़ है कि उनको हमें अगर ज़रा सी भी अलामात हैं उनको क्वारंटाइन करना चाहिए और उनको रजिस्टर करना चाहिए और उनकी हमें सर्विलेंस करनी चाहिए, और इसको जिस कदर हम कंटेन कर सकें, बिकॉज पाकिस्तान अपने हेल्थ केयर सिस्टम को जो कंपेयर नहीं कर सकता चाइना से, अनफॉर्चुनेटली अगर ये होगा तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा डॉक्टर साहब, जो कहा जाता है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड इस वायरस का 14 दिन है, 14 दिनों में जो अलामत होती हैं और वो 14 दिन गुजर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सेफ है, ये वायरस आपको डेडली इफेक्ट नहीं कर सकता अगर 14 दिन सेफली आपके गुजर जाते हैं? देखें, जी हाँ, लेकिन 14 दिन में भी तो किसी वक्त ही आपको इन्फेक्ट कर सकता है ना। फिर इसका तो 14 दिन ये है कि वायरस जब आपकी बॉडी में एंटर हो जाए वो तो किसी वक्त भी हो सकती है। उसके बाद ये 14 दिनों के बाद आमतौर पे 14 दिन से 20 दिन के दरमियान ये अलामात आती हैं। और एक और अलामात नॉर्मली सिर्फ बुखार, खांसी, फ्लू, बस यही अलामात है ना? देखें, इसमें जो इसकी अलामात देखी गई हैं, क्योंकि ये एक बड़ी इसका साइज़ भी बड़ा है इस वायरस का, और ये वायरस वही है जो हम पहले जिसको हम बर्ड फ्लू से या स्वाइन फ्लू से जानते हैं, ये वायरस है जो कि स्पीसीज स्विच से आती है। और इसमें ये बहुत बड़ा एक पूरी दुनिया को लेसन मिलना चाहिए कि देखें ये होता क्यों है और ये वायरसेस क्यों चाइना से ही अराइज होते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी इस वक्त जो मेरा परसेप्शन है ये है कि द वर्स्ट इज ओवर। चाइना में जो केसेस पिछले अब तकरीबन हम लाख केसेस को टच कर रहे हैं दुनिया में, और जो डेथ टोल है वो तकरीबन 4,500 के करीब पहुंच रहा है। लेकिन जो पिछले 24 घंटे में चाइना में केसेस आए हैं वो सिर्फ 93 केसेस आए हैं, जो कि पहले अगर आप शुरू पे एपिडेमिक के ये कंसिडर करें तो उस वक्त 1000 केसेस थे। तो अभी वो बतदरीज वहाँ केसेस कम हो रहे हैं और ये होते भी जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आपकी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं लोगों में और वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, एक तरह से वैक्सीनेशन हो जाती है। और ये पब्लिक हेल्थ का प्रिंसिपल है कि अब ये इंशाल्लाह विद टेम्परेचर भी जब बदलेगा तो इट विल डाई डाउन। लेकिन हमें इससे बहुत कुछ सीखना है और दुनिया को सीखना है। और ये जो चाइना में जब देखें, असल चीज है जब ये एनिमल से ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाती है, और वो इसलिए होती है कि चाइना में कच्चा गोश्त खाया जाता है, उसको पकाया नहीं जाता। और चाइना में आप फार्मिंग करते हैं, पिग से लेके स्नेक से लेके चमगादड़ से लेके बैट से लेके हर किस्म के एग्जॉटिक एनिमल की आप वहाँ फार्मिंग, तो उनकी फार्मिंग और उनकी और ये भी एपिडेमिक जो शुरू हुई थी, जो मिस्टर ली में शुरू हुई थी, ये भी वुहान में वो फूड मार्केट के करीब रहते थे और वही पहली डेथ रिपोर्टेड हुई थी। तो इसलिए ये अब चाइना को भी सोचना पड़ेगा कि क्या, चाहे इस्लाम से ही सीख ले चाइना, चाहे वो मुस्लिम मुल्क नहीं है, लेकिन जो अच्छी आते हैं, जो अच्छी जी हाँ, बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि चाइना में ये बहुत बड़ा है। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, कोरोना वायरस से ही जुड़ी एक अहम खबर आज सऊदी अरब से भी आई, जिससे पूरी दुनिया में मौजूद मुस्लिम उम्मा को इस खबर ने हिला कर रख दिया, क्योंकि ना तो कभी ऐसा सुना गया और ना ही तारीख़ी एतबार से ऐसी कोई मिसाल नज़र आती है। सऊदी अरब से खबर ये आई है कि कोरोना वायरस के ख़तरे के बायस सऊदी हुकूमत ने खाना काबा से मुल्का सहन, जिसे मताफ़ कहते हैं, इसको बंद कर दिया है और इस ख़तरे के सबब बाब जिब्राइल को भी बंद कर दिया गया है। दुनिया भर के उलमाए कराम में इस हवाले से तशवीश पाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर खाना काबा का तवाफ़ रुक गया तो खुदा न ख्वास्ता मज़ीद तबाही भी आ सकती है। उलमाए कराम ने आवाम से नवाफिल अदा करने की भी अपील की है, जबकि सऊदी हुकूमत से तवाफ़ रोकने की बजाय अमली तौर पर मौसर इक़दामात उठाने का मुतालिबा भी किया है।
یہ یقیناً ایک غیر ملکی قدم ہے جس سے اس سال حج کے لیے بھی غیر یقینی ظاہر صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل سعودی عرب نے کورونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے خدشات کی وجہ سے اپنے ہی شہریوں پر عمرہ ادا کرنے پر پابندی لگا دی تھی، جبکہ گزشتہ جمعرات کو بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے مکہ مکرمہ میں داخلے پر عارضی پابندی عائد کرنے کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق غیر ملکیوں کا عمرے کے ویزے پر سعودی عرب میں داخلہ عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے، جبکہ متاثرہ جو ممالک ہیں جہاں پہ کورونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے ان ممالک کے شہریوں کے سیاحتی یعنی وزٹ ویزے پر داخلے پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں اب تک کورونا کے 3 مریضوں کی تشخیص ہو چکی ہے۔ مطاف کو بند کرنے کے حوالے سے علماء کرام کیا رائے رکھتے ہیں میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر مفتی فاروق القادری صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ مفتی صاحب، جب یہ خبر آج ٹی وی پر دیکھی تو یقین کریں میں تو بالکل ہل کر رہ گئی، کیونکہ نہ تو ایسا کبھی دیکھا نہ سنا۔ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں رک سکتا، اس جگہ کو بند نہیں کیا جا سکتا، اس مقدس جگہ کو۔ سعودی عرب کا یہ اقدام اس لیے کہ جو کرونا وائرس ہے اگر ظاہر لوگ اکٹھے ہوں گے، عمرہ کی ادائیگی ہوگی، پھیل نہ جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ اقدام اٹھانا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے کہ مطاف کو اس جگہ کو ہی بند کر دیا جائے؟ جی، جس طرح آپ کو تشویش ہوئی اسی طرح ہمیں بھی تکلیف ہے اور تشویش بھی ہے اور شدید افسوس بھی ہے کہ سعودی حکومت نے ایسا غیر شرعی اور غیر مناسب فیصلہ کیا۔ بیت اللہ ہمارا مرکز ہے اور ہمارا اعتقاد یہ ہے ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ اسلام کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہر خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کسی کو وائرس اٹیک نہیں کر سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو وائرس عارض ہو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ محض خدشے کے پیش نظر ایسا فیصلہ کرنا دنیا بھر کے مسلمانوں کو اعتقادی کمزوری کا شکار کرے گا، ان کے توکل میں، ان کے اعتماد میں، ہمارا تو یقین ہے، ہمارا تو اعتماد ہے کہ اس بابرکت مقدس جگہ پر لوگ شفائیں لینے جاتے ہیں، پریشانیوں کے لیے جاتے ہیں، جو بیمار ہوتا ہے وہ وہاں جاتا ہے اس عقیدے کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ پر وہ تو خود اپنے بندوں کو اپنی جگہ پر حفاظت میں لے لیتا ہے، کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہی، الفاظ ہی نہیں ہے کہ سعودی حکومت کے اس اقدام پر کیا کہا جائے۔ جی بالکل، جیسے آپ فرما رہی ہیں یہی ہر مسلمان کا نظریہ، عقیدہ، سوچ اور فکر ہے۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں ویسے بھی بدشگونی کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ بلی کاٹ جائے تو اسلام ممانعت کرتا ہے کہ بلی کا راستہ کاٹ جانے سے آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ یوں ہی محض چند افراد کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے سے ایسا تو نہیں ہے کہ ہر شخص کو ہی یہ وائرس عارض ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کرونا وائرس کے محض خدشے کے پیش نظر طواف بند کیا گیا، تو کیا کل دیگر مساجد بھی اس خدشے کے پیش نظر بند کی جائیں گی؟ کیا بازار بھی بند کیے جائیں گے؟ کیا سارے ملک کے لوگوں کا نظام حیات معطل کر دیا جائے گا؟ ایسا تو بالکل سوچنا بھی فرسودہ اور لایعنی ہے۔ تو یہ فیصلہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ ہاں، احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی تھی، حفاظتی انتظامات زیادہ کیے جا سکتے تھے، بجائے اس کے کہ آپ یہ انتہائی قدم اٹھاتے، تکلیف دہ عمل۔ جی میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ احتیاطی تدابیر ہوتی جیسے کہ اسکریننگ ہو رہی ہے ہر ایئرپورٹ پر، اسی طرح وہاں پر بھی اسکریننگ ہو رہی ہے۔ بیت اللہ کے باہر اسکریننگ رکھ لیتے یا مکہ شہر کے باہر ایک پوائنٹ بنا لیا جاتا کہ بعد اسکریننگ وہاں پر عمرہ کے ارکان ادا کرنے کی اجازت دی جاتی، تو یہ سارے اقدامات ہو سکتے تھے۔ مجھے حیرت بھی ہے کہ سعودی علماء ابھی تک چپ کیوں ہیں۔ انہیں بے خوف و خطر ہو کر واضح انداز میں شرعی رائے دینی چاہیے اور حکمرانوں کو اس طرف لانا چاہیے۔ حکومت پاکستان کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی حکام سے کہنا چاہیے کہ اس پابندی کو فی الفور اٹھایا جائے؟
بالکل بالکل حکومت پاکستان کو بھی اور دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو بھی رابطہ کرنا چاہیے اور انہیں یہ بات باور کرانی چاہیے کہ آپ محض خدشے کے پیش نظر یہ انتہائی قدم نہ اٹھائیں. یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو بھی مجروح کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرنے کے مترادف بھی ہے. بالکل، بہت شکریہ مفتی فاروق القادری، مذہبی اسکالر میرے ساتھ تھے. ناظرین، کراچی کے علاقے کباڑی میں زہریلی گیس سے ہونے والی اموات کو ابھی ہم بھولے نہیں تھے کہ آج ایک اور افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آ گیا اور رہائشی عمارتیں گرنے سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 13 افراد جاں بحق اور 2 درجن کے قریب زخمی ہوئے ہیں. یہ واقعہ گولی مار نمبر 2 کی پھول والی گلی میں پیش آیا، جہاں 5 منزلہ عمارت خستہ حال گراؤنڈ فلور کی وجہ سے مکمل طور پر بیٹھ گئی، جس کی وجہ سے پوری عمارت زمیں بوس ہو گئی، جبکہ اس کی لپیٹ میں آ کر ساتھ کی 2 عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پاک فوج کے جوان اور ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں، جبکہ علاقہ مکینوں نے بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا اور سریے کاٹ کر وہ ملبے کو ہٹاتے رہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حکام یہ کہتے ہیں کہ گرنے والی عمارت کو 20 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا اور حال ہی میں بلڈرز نے اس عمارت پر غیر قانونی طور پر فلور بنایا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ غیر قانونی تعمیر ہو رہی تھی تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے خود کہاں تھے؟ وہ خود کہاں سوئے ہوئے تھے؟ کیا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیسے دن دہاڑے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور مخدوش حال عمارت پر غیر قانونی طور پر اضافی منزل تعمیر کی جا رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ نے حسب دستور اس واقعے کا نوٹس لیا، رپورٹ طلب کی، لیکن اس طرح کی رپورٹ طلب کرنے کا آخر کیا فائدہ کہ جس کے بعد بھی صورتحال میں بہتری نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ گولی مار میں پرانی عمارت گرنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. 1 فروری کو بھی کراچی کلفٹن میں 2 منزلہ عمارت گری تھی جس پہ 2 افراد جاں بحق ہوئے تھے. گزشتہ سال دسمبر میں رنچھوڑ لائن میں تقریباً 15 سال پہلے تعمیر کی گئی 6 منزلہ رہائشی عمارت زمیں بوس ہوئی، تاہم خوش قسمتی سے اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے 25 فروری 2019 کو ملیر کی جعفر تیار سوسائٹی میں 3 منزلہ عمارت گر گئی تھی جس سے 4 افراد جاں بحق ہوئے تھے. اس واقعے میں پھر 18 جولائی 2017 کو لیاقت آباد نمبر 9 میں 4 منزلہ عمارت گرنے سے 7 افراد لقمہ اجل بنے تھے. یہ چند واقعات ہیں، نہیں تو کراچی میں پرانی اور ناقص تعمیر کی حامل عمارتیں گرنے سے اب تک سینکڑوں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. حیدرآباد اور سکھر سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں گرنے والی عمارتیں اس سے الگ ہیں، لیکن اگر ہم ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بات کریں تو اس شہر کی بنائی گئی رہائشی اور کمرشل عمارتوں میں جس طرح قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور جس طریقے سے شہر قائد کا حشر کیا گیا، اس پر چیف جسٹس میئر کراچی اور سندھ حکومت کی سرزنش بھی کر چکے ہیں چیف جسٹس، جبکہ 6 فروری کو انہوں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی سمیت تمام افسران کو ہٹانے کا حکم بھی دیا. لیکن اس کے باوجود آج یہ سانحہ ہو گیا. کیا وجوہات ہیں کہ ایسے سانحات رک نہیں پا رہے ہیں؟ بات کروں گی وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم، بہت شکریہ ناصر حسین صاحب آپ کا. ناصر صاحب، جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی سال 2 سال کی بات نہیں ہے، بڑے عرصے سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے، مطلب کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر بلڈرز نے غیر قانونی طور پر جو ہے نا ایک فلور بنا دیا، ایک بلڈنگ بنا دی. جنہوں نے غیر تعمیرات کو کنٹرول کرنا ہے وہ آ کر اس طرح کے بیانات دیں کہ بلڈرز نے بنا دیے، تو بڑی کوئی عجیب بات بھی لگتی ہے، حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ کیسے ہیں جو آ کر بیانات دے دیتے ہیں، کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیوں بنایا جا رہا ہے غیر قانونی طور پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک تو بہت افسوس ہے، انتہائی دکھ ہے جو آج یہ سانحہ ہوا جس میں اتنا نقصان ہوا، جانی بھی، مالی بھی، اور کئی لوگ زخمی بھی ہیں. اب بھی وہاں پہ ریسکیو کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے. دیکھیں، یہ بالکل بلڈر مافیا تو اپنی جگہ پہ، لیکن ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شریک رہے ہیں. اسی وجہ سے اس طرح کی لیگل جو کنسٹرکشن ہے وہ ہوتی رہی ہے، اور پھر بعد میں اس طرح کا صورتحال آتی ہے جب کوئی بلڈنگ گرتی ہے تو بہت سارا نقصان ہوتا ہے، جانی بھی اور مالی بھی. پہ ایکشن لیے گئے ہیں. ابھی حالیہ بھی 2 دن پہلے 28 لوگوں کو ہٹایا گیا. مزید بھی اس پر بہتری لائی جا رہی ہے. 4 ماہ پہلے ہم نے کیبنٹ سے یہ اپروو کرایا کہ جو ایس بی سی اے ہے اس کی علیحدہ سے عدالتیں ہوں، تاکہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، بلڈر مافیا
یا جو یہ نقشے کیسے منظور ہو جاتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ سے ظاہر اگر آپ نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے، اضافی فلور بنانا ہے، تو نقشہ وقت سب کو منظور کروانا پڑتا ہے. اس کا مطلب کے ڈی اے کے جو لوگ ہیں، افسران ہیں، وہ بھی ملوث ہوئے نا، سب ملی بھگت سے ہی ہو رہا ہے سب کچھ، پھر سرکاری افسران سارے ملے ہوئے ہیں. پھر دیکھیں، بہت میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں بہت ساری مافیاز ہیں، بلیک شیپس ہیں جو اس میں ملے ہوئے ہیں، تبھی یہ حال ہوا ہے. لیکن حالیہ کچھ ماہ میں یہ ریکارڈ پر بھی موجود ہے کہ 900 سے زیادہ اس طرح کے اللیگل سٹرکچرز کو گھرایا گیا اور ایکشن لیا گیا ہے. اور یہ جو عدالتوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی 4 ماہ پہلے چیف منسٹر صاحب نے کیبنٹ میں ان کا اپروول دیا کہ علیحدہ سے عدالت ہو تاکہ فوری ان پر ایکشن ہو، ان کو سزائیں ہوں اور قانون سازی بھی بہتر ہو. اصل ایشو کیا ہوتا ہے کہ اس سے عام جو آدمی ہے، جو سادہ لو آدمی ہے، اس کی جمع پونجی بھی اس میں لٹ جاتی ہے اور پھر دیگر بھی نقصان ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی کروں، اتنے سالوں سے جو ہو رہا ہے، اس سے ہم خود کو بری الذمہ نہیں کر سکتے کہ جی اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ظاہر ہے اگر ہماری گورنمنٹ میں ہو رہا ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہو رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہم بھی لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں نا کہ یہ سب اقدامات تو اب ہو رہے ہیں نا، آپ لوگ چلے رہے ہیں کہ ذمہ داری لیتے ہیں، تو یہ سیفٹی میئرز، یہ سارے اقدامات یہ پھر بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے نا. بالکل ہو جانے چاہیے تھے، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن اب اگر ہو رہے ہیں تو اس کا بہتر نتائج آئیں گے، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو سخت سزائیں دی جائیں گی تاکہ آئندہ کوئی اس طرح نہ کر سکے. جو لوگ ملوث ہیں پراپر اس پر کوئی انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے گی کہ جو لوگ ملوث ہیں انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے. اور ایسے یقیناً ایسے آئندہ رولز بننے چاہیے کہ غیر قانونی طور پر اس طرح بلڈنگز اگر بنی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر مزید فلورز غیر قانونی طور پر نہ بنائے جائیں. مکمل طور پر اس پر ایک واضح ریڈ لائن آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، کھینچنی چاہیے. جی بالکل اس پہ ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا اس میں اپنے ہیلپ لائن بھی بنائی ہے، ایک مکمل طور پر سسٹم بھی دیا ہے کہ اگر کہیں پہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں اس میں ہمیں شہریوں کی مدد بھی چاہیے ہوگی کہ کہیں پہ اس طرح کی غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے وہ فوری اس کی نشاندہی کریں. اب جس طرح یہ گھر تھا جس میں 4 منزلیں یا 3 منزلیں پہلے بنی ہوئی تھیں، بعد میں اس میں اضافہ کیا جا رہا تھا، تو وہاں کے جو مکین ہیں ان کو بھی اس بات پر احتجاج کرنا چاہیے تھا. پھر جو ان کی برابر میں گھر ہیں، جو آج ان کی اس گھر یہ جو بلڈنگ گھری ہے یا جو یا ہوا ہے، تو اس کے آس پاس کے گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو سب کا یہ ایک ہوتا ہے کہ سب اس پہ اعتراض بھی کریں، ان کو روکیں بھی اور ہمیں اطلاع بھی دیں تاکہ ہم لوگ ایکشن کر سکیں. اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں چاہیے، میڈیا کی. آپ یہ اویئرنیس دیں تو اس پر انشاءاللہ ایکشن ہوں گے. ہم اویئرنیس دیں گے لیکن آگے سے ایکشن لینا آپ لوگوں کا کام ہے، لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں سزا دینا آپ لوگوں کا کام ہے. قانون سازی کرنا آپ لوگوں کا کام ہے. ہمارا کام ہے کہ آپ لوگوں کے درجنوں کام ہے جو آپ لوگوں کا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل. ناظرین، مودی کی مسلمانوں کے خلاف نفرت جو ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. مودی نے گجرات میں خون کی ہولی کھیلی، حال ہی میں دلی میں آگ اور خون کا کھیل کھیلا، اور اب ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر میں مودی جو کرنے جا رہا ہے بہت ہی خوفناک ہے. اب جہاں پہلے ہی بھارتی فوجیوں کے ہاتھ 1 لاکھ کشمیریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، بی جے پی سرکار نے گزشتہ سال جو آرٹیکل 35 اور آرٹیکل 370 کو ختم کیا، جہاں عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں، وہیں اب جو مودی سرکار ہے وہ کشمیریوں کو ان کے آباء و اجداد کے علاقے سے بے دخل کرنے کا بھی منصوبہ بنا چکی ہے. اور اس سلسلے میں جلد ہی ایک گلوبل انویسٹرز کانفرنس بلانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس میں مقبوضہ کشمیر کی اراضی کو کوڑیوں کے بھاؤ غیر مقامی ہندوؤں کو فروخت کیا جائے گا. پتہ یہ چلا ہے کہ مقبوضہ وادی کی یہ زمین شوبز، سیاحت، زراعت، باغبانی، آئی ٹی اور متبادل توانائی کے لیے دی جائے گی، اور لینے والے ہندو پنڈت اور RSS کے انتہا پسند ہوں گے، جنہیں 1 روپیہ فی کنال میں یہ زمین ملے گی.
بھارتی سرکار اس سلسلے میں پہلے ہی 18 شہروں میں 6000 ایکڑ اراضی قبضے میں لے چکی ہے اور وہاں سنگین بھارتی فوجی جو ہیں جو حال کر رہے ہیں، بھارتی فوجیوں کو بڑی تعداد میں تعینات کر دیا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر متنازع علاقہ ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہاں استصواب رائے ہونا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن بھارت گزشتہ 70 سالوں سے کشمیریوں کو یہ جمہوری حق نہیں دے رہا اور نہ ہی دینا چاہتا ہے، لیکن ساتھ میں ہی دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے پر اتراتا بھی ہے، دعویٰ بھی کرتا ہے۔ عالمی برادری کو یقیناً اس سب معاملے کا نوٹس لینا چاہیے۔ ساتھ میں ہندو قوم پرستوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کشمیر کی زمین اتنی سستی نہیں ہے اور نہ ہی کشمیری اپنے بزرگوں کے وطن کو اپنے ہاتھوں سے اتنی آسانی سے جانے دیں گے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کا ایڈیٹوریل۔ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ پروگرام کے لیے آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میری آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔